अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है वो तरकीबी नहवी और क्लास 10th के लिए है। तो आज का जो ये मौजू है बड़ा दिलचस्प है और मैं स्टूडेंट्स से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे से देखें और इस चीज़ को अच्छे से समझें। तो तरकीबी नहवी से पहले समझने से पहले हम जुमले के बारे में फिर से यादा करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं कि जुमला हमने क्या पढ़ा था, जुमले के बारे में मैंने क्या बताया था, जो हमारी पिछली वीडियो रही है, जो हमारी पिछली क्लास रही है। तो मैंने जुमला जो कहा था, जिसे अब मुरक्कब ताम भी कहते हो या जुमला ताम भी कहते हो। अब जुमला का जो मफ़हूम है, मैंने बताया था कि जुमला जो है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ आ जाए या मफ़हूम वाज़िया हो, चाहे वो बात तहरीर में हो तकरीर में हो। अब जुमला जो है वो दो अज्जा से मिलकर बनता है, जैसे मैंने आपको बोला, जिसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद आ जाता है, जिसे आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हो। अब इन दो हिस्सों से मिलकर एक मुकम्मल जुमला बन जाता है। तो फिर जुमले के अक़साम हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने जुमले के 5 अक़साम हमने पढ़े थे, जिनमें से पहला हमने पढ़ा था बयानिया जुमले, जिसे आप एसेसिव सेंटेंसेस कहते हो। फिर हमने पढ़ा था हुक्मिया या इल्तिजाया जुमले, जिसे आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हो। फिर हमने पढ़ा था सवालिया जुमले, जिसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर जज्बात या इनबिसात या ताजुब या इस्तिजाबिया जुमले, जिन्हें आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हो। फिर हमने दुआ या तमन्नाई जुमले पढ़े थे, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये जुमले आ जाते हैं, ऐसे जुमले आप देखते हो, और ये जुमले के कुछ अक़साम थे। तो आज जो हमें पढ़ना है, जो तरकीबी नहवी में आम तौर पर दो जुमले आ जाते हैं, वो है जुमले इस्मिया और जुमले खबरिया, जुमले इस्मिया और जुमले फ़ैलिया। तो जुमले इस्मिया और जुमले फ़ैलिया किस जुमले की अक़साम है, वो है जुमले खबरिया के अक़साम। अब जुमले मुस्नद के लिहाज से, ठीक है, अब प्रेडिकेट के, जिसे आप प्रेडिकेट कहते हो, मुस्नद के लिहाज से जुमले की कस्में हैं, जिसमें जुमले खबरिया और जुमले इंशाया आ जाता है। जुमले खबरिया की अक़साम में आ जाते हैं जुमले फ़ैलिया और जुमले इस्मिया, जिनकी तरकीबी नहवी आपको करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम जुमले खबरिया के बारे में पढ़ेंगे। जुमले खबरिया किसे कहते हैं? जुमले खबरिया वो जुमला होता है जिससे किसी बात की खबर दी जाए, यानी उस इसम की खबर दी जाती है उस जुमले में, यानी उसकी खबर को ज़ाहिर किया जाता है, वो जुमले खबरिया होता है। ठीक है। अब जुमले खबरिया में जुमला ऐसा आता है, अहमद नेक है। तो नेक है, ये इसकी खबर है, अहमद से रिलेटेड, अहमद इसम है और उसकी खबर जो है वो नेक है। कवा चालाक है, चालाक उसकी खबर है, जो कवर के ताल्लुक़ से बोला जाता है। तो जुमला खबरिया जिसमें किसी बात की खबर दी जाए, वो जुमले खबरिया कहलाता है। ठीक है। अब जुमला इंशाया क्या होता है? जुमला इंशाया में कोई हुक्म, इस्तिफ़ाम, ताजुब, इनबिसात वगैरह ज़ाहिर किया जाता है। कोई भी हुक्म, दरवाज़ा खोलो, हुक्म दिया जाता है। इस्तिफ़ाम, आप कहाँ थे? ताजुब, काश मेहनत करा। इनबिसात, या कभी आप खुशी का इज़हार भी करते हो, ठीक है, वाह आज हमने मैच जीता। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे आप कहते हो। तो ऐसे जुमले आ जाते हैं। हालांकि जुमले इंशाया में जो हमने जुमले पढ़े, एसेसिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये सभी जुमले इंशाया में आ जाते हैं। ठीक है। अब जुमले खबरिया जो है उसमें किसी बात की खबर दी जाती है। ठीक है। तो इसी जुमले खबरिया के अक़साम में आ जाते हैं, यानी इसकी दो किस्में हैं, जिसमें जुमले इस्मिया आ जाता है और जुमले फ़ैलिया आ जाता है, जिनकी तरकीबी नहवी आपको करनी पड़ती है। अब जुमले इस्मिया क्या होता है, जुमले फ़ैलिया क्या होता है, आप याद रखें कि जुमले इस्मिया और जुमले फ़ैलिया जो है, ये जुमले खबरिया के अक़साम है। ठीक है। जब तरकीबी नहवी में आप करते हो तो आप हमेशा लिखते हो जुमले इस्मिया खबरिया, क्योंकि ये जुमले इस्मिया खबरिया की अक़साम है। अब जुमले इस्मिया किसे कहते हैं? इस्मिया तो इसम से ही ज़ाहिर, आपको खुद ही पता चला होगा कि इस्मिया जो इसम से मिलकर बने, दो इसमों से मिलकर बने। वो जुमला जो दो इसमों से मिलकर बने, इसमें दो इसम आ जाते हैं और इसमें फ़ाइल नाक़िस आता है, यानी वो जुमला जो दो इसमों से मिलकर बने, जिसका मुस्नद इला इसम हो और मुस्नद खबर हो और फ़ाइल नाक़िस आए। याद रहे, जुमले इस्मिया में जो इसका मुस्नद इला आता है वो इसम आता है। ठीक है। और इसका जो मुस्नद होता है वो खबर होता है। ठीक है। और इसमें फ़ाइल नाक़िस आए। ये फ़ाइल नाक़िस क्या है, ये मैं आपको बताऊं। अब जुमले इस्मिया के जो अज्जा आते हैं, यानी इसके जो जुज़ है, जिन अज्जा से मिलकर ये जुमला बनता है, वो तरतीब के साथ मैंने ज़ाहिर किया है। सबसे पहले फ़ाइल नाक़िस आता है, उसके बाद मुब्तदा इसम, इसे मुब्तदा भी कहा जाता है, इसे इसम भी कहा जाता है। उसके बाद उसकी खबर होती है, उसके बाद मुतल्लिक़ खबर है। अब इन चार अज्जा से जुमला इस्मिया बन जाता है। ठीक है। मैंने
پھر سب سے پہلے ہم فعل ناقص کی بات کرتے ہیں. فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم صفت کا ذکر نہیں کیا جائے اس کے معنی مکمل نہ ہو. یعنی صفت اور اسم کو معنی کو مکمل کرنے کے لیے فعل ناقص کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں نے لکھا ندیم نادان ہے. ٹھیک ہے، ندیم نادان، ندیم اسم ہے، نادان اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، خبر بھی آپ کہہ سکتے ہو، اور ہے جو ہے فعل ناقص ہے. یہ فعل ناقص یعنی اسم اور صفت کے معنی کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ فعل ناقص ہے، اس میں فعل ناقص ہے. ندیم کے اسم کا ذکر کرنے کے بعد جب تک نیک اسم صفت کا ذکر نہیں کیا گیا اس کے معنی مکمل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی جب تک صفت کا ذکر کیا گیا یعنی اس کے معنی مفہوم، اس کا معنی مکمل نہیں ہوئے تھے. یعنی فعل ناقص اس فعل کو کہا جاتا ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے. جو کسی پر اپنا اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے. اگر ہم بولتے ہیں ندیم نادان، ٹھیک ہے، تو یہ جملے وسیع آ جاتا ہے، سادہ جملہ بھی. اب ہے سے یہ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے، ندیم نادان ہے، اور اس کا ایک مفہوم واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو جس میں کسی فعل کا صرف ہونا پایا جاتا ہے. یہ فعل فاعل کے بجائے خبر اور مبتدا پر مشتمل ہوتا ہے. یہ فاعل کے بجائے خبر اور مبتدا پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی خبر اور جو اس کا اسم ہوتا ہے اسی پر مشتمل ہوتا ہے. یہ فعل ناقص کہلاتے ہیں. اب افعال ناقص جیسے میں نے ادھر لکھا خالد چور ہے، خالد مبتدا، چور خبر ہے، فعل ناقص. احمد بیمار ہے، احمد مبتدا، بیمار خبر ہے، فعل ناقص ہے. افعال ناقص یوں آتے ہیں، ہے، ہوا، ہوئی، تھا، تھی، نکلا، نکلی. ٹھیک ہے، رہا، بنا، ہو گئی. تو یہ سبھی افعال ناقص آ جاتے ہیں. اور آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی ہے، جملے اسمیہ میں افعال ناقص آخر پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور افعال ناقص جو ہے آپ کی ان کی نشاندہی اسی طرح کر سکتے ہو کہ وہ ہمیشہ صفت اور اسم کے ساتھ آ جاتے ہیں. ان کے مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ظاہر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ یوں ہوا. جملہ اسمیہ میں آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو قواعد آ جاتے ہیں، جو جملہ اسمیہ کے اجزاء آتے ہیں، وہ اجزاء میں فعل ناقص پہلے آتا ہے. یعنی اس کی ترتیب، اس کی سیکوینس، ان کا آرڈر چینج نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے جملہ اسمیہ میں فعل ناقص کو دیکھا جاتا ہے، اسی لیے میں نے پہلے فعل ناقص لکھا ہے. اس کے بعد مبتدا کو دیکھا جاتا ہے جسے آپ اسم بھی کہتے ہو. اس کے بعد خبر کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی متعلق خبر جو بھی ہوگی اسے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینیشنز آپ کو بس یاد رکھنے کے لیے ہے. وہ ایگزام میں نہیں آ جاتے، آپ کے پیپر میں ان کو وضاحت کے ساتھ نہیں لکھنا پڑتا ہے. بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ فعل ناقص کسے کہتے ہیں، مبتدا کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، متعلق فعل، متعلق خبر کسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب مبتدا، میں نے آپ کو بولا کہ فعل ناقص، اب مبتدا کسے کہتے ہیں؟ پہلے فعل ناقص، اس کے بعد مبتدا جسے آپ اسم بھی کہتے ہیں. یعنی وہ شخص چیز جس کا ذکر کیا جائے اسے مبتدا کہا جاتا ہے. اس کے بعد خبر کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو اسی شخص چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے خبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، متعلق خبر یعنی جو مزید اس کی خبر سے متعلق کہا جائے یا بولا جائے وہ متعلق خبر ہے یا اضافہ کیا جائے. جیسے میں نے ایک جملہ لکھا ہے، ایگزامپل، ایک مثال کے طور پر ہم نے ایک جملہ لیا ہے، اسلم بڑا چالاک نکلا. یہ یاد رہے کہ جملہ اسمیہ میں ہمیشہ ایک خبر کو پیش کیا جاتا ہے. اس میں کوئی کام ظاہر نہیں کیا جاتا، اس میں ایک کسی کی خبر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے لکھا اسلم بڑا چالاک نکلا. اب اس میں اسلم مبتدا ہے، اس میں چالاک اس کی خبر ہے، نکلا اس میں فعل ناقص ہے. یاد رہے کہ فعل ناقص جملہ اسمیہ کے آخر پہ آ جاتا ہے، اور جو اسم اور صفت کو اس کے معنی و مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. تو اب اس میں بڑا جو ہے متعلق خبر ہے، چالاک اس کی خبر ہے. سمجھنا، چالاک اس کی خبر ہے. اب چالاک سے مزید جو اضافہ کیا گیا ہے وہ بڑا چالاک ہے، تو بڑا جو ہے وہ متعلق خبر آ جاتا ہے. یہ کبھی مفرد، تو جو متعلق خبر یہ کبھی مرکب میں بھی آ جاتے ہیں تو کبھی مفرد میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کمپاؤنڈ ورڈز میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کی مزید جو خبر سے متعلق مزید آپ کو اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ کبھی مفرد میں بھی آ جاتا ہے تو کبھی مرکب میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رہے، میں پھر سے تھوڑا آپ کو دہراتا ہوں کہ جملے اسمیہ میں جو جز آ جاتے ہیں، جو دو اسموں سے مل کر بنتے ہیں، جس کا مسند خبر ہوتا ہے اور مسند علیہ اسم ہوتا ہے اور اس میں فعل ناقص ہے، وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اور فعل ناقص اور اس کے اجزاء میں بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے اجزاء جو ہے وہ فعل ناقص ہے، مبتدا اسم ہے، خبر ہے اور متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے،
اب اس کے بعد جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ میں نے آپ نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء میں فعل ناقص، اسم مبتدا، متعلق اس کے بعد خبر، پھر متعلق خبر. اب جملہ فعلیہ جو ہے، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا مسند فعل اور مسند الیہ اسم ہو، یعنی جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. یاد رہے اس میں مسند جو تھا، اس کا مسند جو تھا وہ کیا تھا؟ خبر اور مسند الیہ اسم. اس کا جو مسند ہے وہ فاعل ہے اور مسند الیہ اسم. حالانکہ یہاں اسم یہ فاعل بن جاتا ہے، یعنی جو فاعل یعنی جو کام اور فاعل کام کرنے والے سے مل کر بنے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعلیہ سمجھنا، کام اسمیہ جس میں اسم کی خبر دی جائے. اب جملہ فعلیہ کے بھی اجزاء آ جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں، ان کا آرڈر چینج نہیں ہونا چاہیے. ترتیب کے ساتھ میں نے لکھی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ فعل آتا ہے. جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کا جو اجزاء ہے وہ فعل ہے پہلے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، پھر اس کی علامتیں آ جاتی ہے، پھر متعلق فعل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان اجزاء سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. یاد رہے جملہ فعلیہ فاعل اور فعل سے مل کر بنتا ہے، جس کا مسند الیہ فاعل ہو اور جس کا مسند فعل ہو. ٹھیک ہے، تو ان سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. اب فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. فاعل جو کام کو کرے، مفعول جس پر کام واقع ہو، علامت جو فاعل سے علامت اس سے جڑی ہو یا اس سے علامت اس سے وابستہ ہو، یا اسے علامت فاعل سے جو علامت ہوگی وہ علامت فاعل، اور مفعول کے ساتھ جو جڑی ہوگی وہ علامت مفعول ہے. تو اس میں عام طور پر ہم علامتیں جو دیکھتے ہیں وہ ہنی اور کو کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ویسی ہی کہ جاندار چیزوں کے ساتھ ہمیشہ کنی اور کو ہی لگ جاتے ہیں. تو تو علامت فاعل میں یعنی علامت فاعل میں علامت مفعول اور علامت فاعل آ جاتا ہے. تو اس کا ایک اور جز ہے، وہ ہے متعلق فعل، یعنی فعل سے متعلق جو مزید اضافہ یا جانکاری دی جاتی ہے وہ متعلق فعل ہے. ٹھیک ہے، یعنی جملہ فعلیہ جو ہے اس کے اجزاء میں فعل آ جاتا ہے، فاعل آ جاتا ہے، مفعول. یہ تین جو ہے ان کی سیکوینس، ان کا آرڈر چینج نہیں ہونا چاہیے. ترکیب نحوی میں سب سے پہلے ترکیب نحوی میں یہ قواعد بالکل لازمی، ان کو دیکھا جاتا ہے. اکثر بچے غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب بھی ترکیب نحوی کرتے ہیں وہ ان کا ایک آرڈر چینج کرتے ہیں. وہ کبھی متعلق فاعل پہلے لکھتے ہیں، کبھی مفعول کو پہلے لکھتے ہیں، کبھی فاعل کو پہلے لکھتے ہیں. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ ترکیب نحوی کرتے ہو، جب آپ ان کے اجزاء کو الگ الگ کرتے ہو، تو سب سے پہلے آپ جملہ فعلیہ میں فعل کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، جب ہم ترکیب نحوی پہ آپ سیکھ جاؤ گے. فی الحال آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس کے اجزاء میں جو آتے ہیں اور ان کی ترتیب جو ہے وہ سب سے پہلے فعل آ جاتا ہے، دوسرا فاعل آ جاتا ہے، تیسرا مفعول. یعنی یہ تین بالکل اپنی سیکوینس آپ کے آرڈر میں آنی چاہیے. ان کی جیسے آپ پوزیشن بھی کہتے ہو، یا ان کے نمبرز چینج نہیں ہونے چاہیے. یہ پہلا آتا ہے، یہ دوسرا آتا ہے، یہ تیسرا آتا ہے. اس کے بعد علامتیں آپ دیکھتے ہو اور متعلق فعل دیکھتے ہو. جو مزید وہ جملے میں ہوگا آپ اس کی پھر وہ چیزیں دیکھ پاتے ہو. یعنی ترکیب نحوی میں آپ کو ہر ایک لفظ کی ترکیب بتانی ہے، اس کے یعنی وہ صرف کے لحاظ سے کیا ہے، وہ جملے میں کیا آ جاتے ہیں، ان کے ایک باہمی تعلق کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. وہ چیزیں آپ کو بتانی ہی پڑتی ہیں. تو جملہ فعلیہ جو ہے، یاد رہے کہ جملہ فعلیہ میں مسند فعل اور مسند الیہ اسم آتا ہے، یعنی یہ فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے جسے آپ جملہ فعلیہ کہتے ہو. اور اس کے اجزاء میں فعل، فاعل اور مفعول، علامتیں اور متعلق فعل. علامتیں میں آ جاتا ہے فاعل اور مفعول. تو پھر آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے، شیر نے بکری کو جنگل میں مارا. تو شیر کو یہ جملہ فعلیہ ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعل میں ہمیشہ کوئی کام واقع ہوا ہوتا ہے، جس میں کوئی کام کیا گیا ہو وہ جملہ فعلیہ ہی ہوگا. شیر نے بکری کو جنگل میں مارا. اب اس میں شیر جو ہے وہ کرنے والا ہے، اسے فاعل کہا جاتا ہے. جس پر کام ہوا اسے مفعول کہا جاتا ہے، اور جو کام ہوا ہے اسے فعل کہا جاتا ہے. اب نی جو ہے وہ علامت فاعل ہے، شیر نی. ٹھیک ہے، جو ہمیشہ فاعل کی علامت ہوتی ہے. کو جو ہمیشہ مفعول کی علامت ہوتی ہے، تو علامت مفعول ہے. جنگل میں یہ مرکب بن گیا. میں آپ کو پتہ ہے حرف جار ہوتے ہیں، جار کے ساتھ جو بھی آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اسے مرکب جاری، اور یہ متعلق فاعل. اب اس نے جنگل میں مارا اسے، تو کہاں پہ مارا؟ جنگل میں. تو یہ مارا جو ہے فعل ہے، اور اس سے مزید جو جانکاری اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ متعلق فعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جنگل میں اسے مارا. تو یہ جملہ
फ़ैलिया हुआ। तो फ़िलहाल आज आप इतना ही याद रखें। तो क्योंकि हम तरकीब नहवी अब करने जा रहे हैं, तो तरकीब नहवी सबसे पहले हम जुमले इस्मिया की तरकीब नहवी सीखेंगे। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में आप इतना ही याद रखें। फ़िलहाल आज आप इनके अज्जा पर इनको गौर से फिर से देखें और इनको नोट करते जाए कि इसके अज्जा क्या आते हैं, जुमले इस्मिया के अज्जा क्या है, जुमले फ़ैलिया के अज्जा क्या है। फिर से मैं थोड़ा बताता चलूँ कि ये जुमले इस्मिया के अज्जा है। जैसे मैंने बोला कि फ़ैल नाक़िस है, पहले आता है, ये जुमले इस्मिया के है, फिर मुब्तदा इस्म खबर और मुतअल्लिक़ खबर है। बस ये चीज़ें आप याद रखें। और फिर जुमले फ़ैलिया के अज्जा जो आते हैं वो फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, अलामत और मुतअल्लिक़ फ़ैल है। तो ये चीज़ें आप नोट करते जाएं और फिर हम तरकीब नहवी अगले वीडियो में हम करेंगे। ये आज थोड़ा मैंने इस पे आपको इनकी डेफिनेशंस आपके सामने रखी है, ताकि आप जब तरकीब नहवी करोगे आपको समझ आ जाए कि जुमला इस्मिया कौन है और जुमला फ़ैलिया कौन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अगले वीडियो में हम सिर्फ तरकीब नहवी पे जुमलों पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी सीखेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।